बहुत इस्तकबाल है। आप बहुत जल्द आ गए थे, इसलिए आपका शुक्रिया। और हम बहुत देर से अपना जलसा शुरू कर रहे हैं, इसके लिए बेपनाह माजरत। ये हमारा वतीरा कह लें या जो भी कह लें कि हर जलसे में नाज़िम जलसा को चाहे नाज़िम मुशायरा को पहला जुमला यही बोलना पड़ता है कि हम देर से शुरुआत करने के लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन ये माजरत वाकई बिल्कुल समीम क़ल्ब से है और बड़ी हसीन शाम रही है आज। मैं सबसे पहले तो उर्दू लिटरेरी फोरम को मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था साहिबान, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जिन लोगों ने उर्दू की महफिलों की शम्में रोशन कर रखी, उसमें डॉक्टर असदुल्ला खान का नाम बड़े जली हरफों से लिखा जाता है हमारे शहर में। उर्दू लिटरेरी फोरम उनके वालिद मोहतरम नौमान इमाम साहब की बनाई हुई तंजीम थी, जिसको आज तक जारी और सारी रखा गया है। मैं इसी तंजीम की जानिब से डॉक्टर असदुल्ला खान स्कूल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और ये बड़ी उम्मीद रखता हूँ मैं कि आज का जलसा, आज की शाम एक बेहतरीन शाम होने जा रही है। चूँकि बहुत सारा वक्त बीत चुका है तो नाज़िम जलसा को लफाजी करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो मैं बहुत छोटे छोटे वक्फे में बहुत छोटी छोटी बातों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आज इतनी होगी कि मैं मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूँ। आज का जो मकसद है हम उस पर बहुत जल्द आ जाएं। जाहिर सी बात है कि आज जितनी तकरीरें हैं वही आपको सुननी है, जिसमें और किसी तरह का कोई तलद्दुस और किसी और तरह का प्रोग्राम शामिल नहीं। ये एक इंतहाई संजीदा महफिल है और आप सब की मौजूदगी ये साबित और जाहिर करती है कि एक किताब के इजरा में मैं अपने मेहमानों से, ख़ास तौर से जो दूर दराज के इलाके से आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमने मुंबई के जलसों में ये हश्र भी देखा है कि बड़ी से बड़ी किताब और बड़े से बड़े जलसे में मैं अपने शहर अजीज़ की बेजा तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुब्रा और कौसा के आवाम को इस बात के लिए बड़ी शाबाश देनी चाहिए कि वो बड़ी तादाद में बहुत छोटे छोटे जलसों में हाजिर हो जाते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने। मैं बड़े अदब और एहतराम से मैं आज के सदर मोहतरम जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब का नाम नामी सदारत के लिए ऐलान करता हूँ। आपने बैकड्रॉप पे भी देख लिया है, दावतनामों पे भी देख लिया है। ज़ियाउल्लाह खान साहब से दरख्वास्त करूँगा मैं हमारे सदर मोहतरम को डाइस पर लेकर आएँ और आप सब बहुत दुआओं के साथ और बहुत बेपनाह तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सलाम बिन रज़ाक साहब। हमारे दरमियान मुदीर इस्पात अशर नजमी साहब मौजूद हैं। मैं असदुल्ला खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के हमारे मेहमान खुसूसी को अपने साथ लेकर डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं। एक इंतहाई मोहतबर नाम, इंतहाई जली हरफों से लिखा जाने वाला नाम, जिसने बम्बई में अपनी मौजूदगी
ادب پر، صحافت پر اور رسالوں کے عنوان سے بے پناہ خوبصورت لفظوں سے درج کرایا ہے، اس شخص کا نام ارشد نجمی۔ میں اس کے بعد ڈاکٹر احرار اعظمی سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم وہ تشریف لائیں، وہ آج کے ہمارے مقرر خصوصی ہیں۔ میں میرا روڈ سے تشریف لائے ایک اور مہمان، معزز مہمان انور مرزا صاحب سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم تشریف لیں۔ میں فی الحال ان کو بہت عجلت کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک بڑا عزیز بھائی اس وقت موجود ہے جس کا نام محمد اسلم پرویز ہے۔ میں اسلم پرویز سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم تشریف لے آئیں۔ اسلم پرویز قلم کا، ڈرامے کا، کہانیوں کا ایک بڑا اجلا نام ہے، استقبال ہے۔ میں ہمارے محترم بھائی اعجاز ہندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ نصیب صاحب کی، وہ مالیگاؤں کے اردو کتاب میلے سے نکلے ہیں اور بہت جلد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس جلسے کی غرض و غایت پر آؤں دوبارہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز دوست، ہمارے معزز بھائی، ہمارے بڑے بھائی اعجاز ہندی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مہمانوں کا استقبال۔ بہت جلد آنے والے ہیں میرے خیال میں، وہ بس گیٹ کے باہر یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ جیسے ہی عرفان جعفری شاہد لطیف کہیں ویسے ہی میں جلسے گاہ میں داخل ہو جاؤں۔ اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں کہ بہرحال یہ کہانیوں کا جلسہ ہے، یہ افسانوں کا جلسہ ہے، لیکن اس جلسے میں مسکرانے کی اور ہنسنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ محترم اعجاز ہندی صاحب۔ السلام علیکم۔ سلام بھائی، اردو لٹریری فورم کا ہلکا سا تعارف میں آپ کے سامنے کروا رہا ہوں۔ 1980 کی دہائی ممبئی کے نئے شاعروں، افسانہ نگاروں، تخلیق کاروں کے لیے ایک نیک فال ثابت ہوئی۔ ہوا یوں کہ نئے لکھنے والوں کا ایک گروپ آپس میں متعارف ہوتا چلا گیا۔ مہاراشٹر کالج ممبئی میں زیر تعلیم جناب نعمان امام اور قصہ نشاط نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اردو اسٹوڈنٹس فورم کی بنیاد رکھی۔ اس فورم کا بنیادی مقصد آپسی تال میل اور افہام و تفہیم کے ذریعے ایک دوسرے کی اصلاح اور آپسی مشوروں سے تخلیقات کی چھان پھٹک اور اس کے بعد بہتر سے بہتر ادب کی تخلیق کے لیے محنت کرنا تھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا کہ منتخب تخلیقات کی کاپیاں تقسیم کر دی جاتی اور مقررہ وقت پر تنقید و اصلاح کا دور شروع ہوتا۔ صحیح اور غلط کی پہچان کرائی جاتی۔ اردو اسٹوڈنٹس فورم کی یہ تنقیدی اور شعری نشستیں زیادہ تر مہاراشٹر کالج یا پھر بزم سراج دہلی محلے میں منعقد ہوتی۔ ایک عرصے تک یہ نشستیں کامیابی سے چلتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ اس میں ٹھہراؤ آتا گیا، یہاں تک کہ بہت سے ممبر کالج کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ اب اس تنظیم کا نام بدل کر اردو لٹریری فورم رکھ دیا گیا، اس لیے کہ اب اس میں شامل تمام فنکار اپنی کالج کی طالب علمی کے دور سے گزر چکے ہیں۔ اب اردو لٹریری فورم کی زیادہ تر ذمہ داری نعمان امام نے سنبھال لی، جن کی سرپرستی میں اردو لٹریری فورم پھلتا پھولتا رہا۔ ممبرا میں ان کی ہجرت اور شدید علالت کے دور سے پہلے تک وہ نشستوں کا اہتمام کرتے رہے، پھر اکثر اردو لٹریری فورم کی کارروائیاں قریب قریب ختم ہو گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک عرصے تک خاموشی رہی، پھر اچانک ان کے ہونہار صاحبزادے اسد اللہ خان نے اردو لٹریری فورم کا احیاء کیا اور اس اسکول میں ایک ہال کو نعمان امام آڈیٹوریم کے نام سے منسوب کرتے ہوئے پھر سے نشستوں کا یہ سلسلہ شروع کیا اور کم و بیش 2-3 درجن کے قریب شعری، افسانوی، اعزازی،
اجرائی اور تعزیتی نشستیں یہاں بڑے شاندار طریقے سے وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نعمان امام کی وراثت زندہ ہے۔ آج محمد ہاشم خان کے اولین افسانوی مجموعے کہانیوں سے پرے کی اجرائی نشست بھی اردو لٹریری فورم کے اسی جذبے کی متحرک ہے۔ میں ہاشم خان کو ان کی خوبصورت کتاب کی اشاعت پر آپ سب کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اراکین بزم کو اس رنگین شام کو مزید سجانے اور سنوارنے پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے تمام معزز مہمانان اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ معزز مہمان، بہت بہترین مزاح نگار نادر خان سرگرو موجود ہیں۔ میں نادر سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ عالمی منظر نامے کا نگار ہے۔ یہ ایک بڑا وصف ہے نادر خان سرگرو کا۔ میں نے جان بوجھ کے ہاشم خان کو اب تک نہیں بلایا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی بالکل تیار ہو جائے سونے کی، اور اس کے بعد میں اس میں ہیرا جڑ دوں۔ تو آج میں ہاشم کو بلانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو اگر ایسا لگے کہ میں ہاشم خان کہوں، میں ہاشم خان صاحب کہوں، میں جناب ہاشم خان کہوں، تو بہرحال جتنے بھی القاب میں لگا سکوں گا میں لگا دوں گا، باقی آپ لگا دیں۔ اور ہم استقبال کرتے ہیں آج کے کہانی کار ہاشم خان کا۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے آج کے اس جلسے کی کہ جتنے نام ہم نے دعوت نامے میں اور پیچھے بیک ڈراپ میں لکھے ہیں، شکیل رشید صاحب اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، لیکن ان کی دعائیں بہرحال آج کے اس جلسے کے لیے شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم بہت تاخیر سے چلے تھے، سفر تھوڑا سا دراز ہے، تو اس سفر میں اگر ناظم مشاعرہ بھی اپنی تقریر نما نظامت کرنے چلا تو یہ رات کے 12 بج جائیں گے اور آپ کو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں اشر بھائی، سلام بھائی اور میرے تمام معزز مہمان، کہ میں نے اور آپ سب نے اپنی پہلی کہانی میں اگر میری بات کہوں تو میں نے میری سب سے پہلی کہانی میری نانی اماں سے سنی تھی۔ وہ کہانی اب یاد نہیں ہے، اس کا عنوان بھی یاد نہیں۔ نانی نے وہ آنگن میں یا اسارے میں یا دوارے میں کہاں سنائی تھی وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے اس سارے منظر نامے میں کہ جس میں کہانی سنائی تھی وہ باہر آ گیا، اور اس کہانی سنانے والے کا نام نانی تھا۔ ہم سب لوگوں نے، جتنے لوگوں نے بھی اپنی دادیوں سے اور نانیوں سے کہانیاں سنی ہیں، وہ ہماری زندگی کی بالکل اولین کہانی ہے، اور اس کہانی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر پتہ نہیں، یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دیوزات کی کہانی تھی، کسی پری کی کہانی تھی، کسی بادشاہ کی کہانی تھی، یا کسی شہزادے اور شہزادی کی کہانی تھی۔ لیکن دنیا جب سے بنی، اور بہرحال یہ میرا خاصہ بھی نہیں ہے کہ میں کہانیوں پہ بہت زیادہ بولوں، لیکن طلسم ہوش ربا اور الف لیلہ کی کہانیوں کے بعد اسی کے بعد ہی سلسلہ چلا ہوگا کہ لوگ کہانیاں سنانے پر آئے اور کہانیاں سننے اور سنائی جانے لگی۔ اس کے بعد پھر میں نہ صرف عالمی منظرنامہ، نہ ہی ہندوستان کا پورا منظرنامہ، میں صرف بمبئی کے منظرنامے پہ آتا ہوں، تو بمبئی کے منظرنامے پہ ایک بڑا نام تو خود ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کا نام سلام بن رزاق۔ اس کے بعد ہمارے اسی بمبئی میں راجین سنگھ بیدی، مہندر ناتھ، قرۃ العین حیدر،
انور قمر، راہی معصوم رضا، مظہر سلیم، میم ناز، ساجد رشید، اشتیاق سعید، رحمان عباس، مشتاق مومن کا نام یاد آتا ہے مجھے، مقدر حمید، سرین پرکاش، عصمت چغتائی، ساگر سرحدی صاحب، واجدہ تبسم اور وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے نام ہیں۔ اور یہاں یاد آتا ہے کہ قیصر صاحب نے کہا تھا، قیصر الجعفری نے، کہ کچھ اور قرض بھی میری نظر پہ نکلے ہیں، تمہیں نہ دیکھ سکوں تو معاف کر دیں۔ تو یہ کچھ سیدھا سیدھا نام میرے ذہن میں آئے تھے۔ تو بمبئی کا یہ جو منظر نامہ ہے پوری کہانی کا، اور جو ہمارے مقرر حضرات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس فہرست میں آج ایک بالکل نئے نام کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ نام ہے ہاشم خان۔ بمبئی اور بمبئی سے لگے ہوئے دونوں شہر میرا روڈ اور ممبرا، یہ اردو اور اردو شاعروں اور اردو افسانہ نگاروں سے کبھی خالی نہیں رہے۔ یہ علاقہ اتنا مالدار ہے اس معنی میں کہ ہم جب بھی نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے شہر میں کوئی نہ کوئی بہت صاف ستھرا بہت اچھا نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ میرا روڈ ہو چاہے وہ ممبرا۔ میں اب مزید آپ سے بات جب بھی کروں گا تو بہت مختصر کروں گا۔ میں کہانیوں پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے شعر آپ کی دلچسپی کا سامان کرتا ہے، آپ کی ذہنی رہنمائی کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہانی اور افسانہ بھی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں ہاشم خان کا استقبال کرنا چاہیے کہ آج وہ ممبرا توسا کے میرے خیال میں پہلے، اگر میں غلط نہ کہوں تو پہلے افسانہ نگار اور پہلے کہانی نویس ہیں، اور ہوں گے جو اپنی کتاب کے ساتھ ہمارے سامنے آج آئے ہیں۔ میں خود ہاشم خان کا استقبال کرتا ہوں۔ کہانیوں سے پرے اپنے امیجری کی بات ہو سکتا ہے پر آپ سے گفتگو فرمائیں۔ یہ جو ہمارے سینئر قلمکار اور اردو کے خدمتگار ہیں، ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں جب میں لب کشائی کر سکوں۔ یہ موقع مجھے ملا تو ضرور بولوں گا، خاص کر کے ہاشم خان کے افسانوں کی بات اس تعلق سے آج جو رسم اجرا میں ہم شامل ہوئے ہیں، اس طرح شعری مجموع، افسانوی مجموع رسم اجرا ہوتے رہے، بہت سارے آئے ہیں، لیکن شاید ان میں اور اس رسم اجرا میں بہت فرق۔ جہاں تک ہاشم خان کی افسانہ نگاری کی بات ہے، میں نے ان کے افسانوں کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس پر لکھا ہے، سیمینار کی بات۔ جہاں تک افسانوں کی بات ہے، ہاشم خان کے افسانوں پر کچھ کہنے سے پہلے میں پہلے تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد میں اپنی اصل بات پہ آؤں گا ان کے افسانوں کے تعلق سے۔ پہلے تو یہ گوشت گزار کر دوں میں کہ تخلیق وہ چاہے نظم ہو یا نثر، یہاں بلا تفریق میں تخلیق کی بات کر رہا ہوں اور تخلیق کے حوالے سے شاعری کی بات کر رہا ہوں۔
شاعری کی جو تعریف ہوتی ہے اس تعریف میں وزن نہیں آتے. شاعری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وزن کا استعمال ہو تو ہی وہ شاعری کی ایک الگ تعریف. شاعری کی تعریف صرف اتنی ہے کہ جذبات کے بے تحاشا چھلک جانے وہ الفاظ جو جذبات سے پر ہوں اور بے تحاشا چھلک جائیں. وہ نثر میں بھی ہو سکتے ہیں, نظم میں, اور جو بات سیدھے دل پہ اثر کرتا ہے وہ شاعری. اگر نہیں تو صرف نظم ہے, شاعری نہیں. اب آئیے بات کرتا ہوں میں آگے. پچھلے شمارے کے بارے میں شاہی لطیف صاحب نے انقلاب میں کچھ رسالوں پر تبصرہ کیا تھا. اس میں ہلکا سا اشارہ میرے اداریے کی بھی طرف کیا تھا, ہندوستانی زبان کی طرف. مسلسل 3 پرچوں میں شماروں میں اس تعلق سے اداریہ لکھتے چلا آ رہا, خاص کر کے شاعری پر, وہ فکشن ہو چاہے نظم ہو, تخلیق کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا. اس سے پہلے والے شمارے میں بھی پہلی قسم, یہ سلسلہ وار ہے, تیسرا چلا رہا ہے. اپریل اور جون والے ہندوستانی زبان میں پہلے میں نے لکھا تھا اس بارے. اس کے بعد جو دوسرا شمارہ ہے آپ کو میں, وہ اس اداریے کا تسلسل جی. خاص کر کے میں یہی شاعری اور تخلیق کے حوالے سے بات کیا. ناقدین نے, ہمارے کچھ ناقدین یہ بھی کہا ہے کہ فکشن کی تعریف یا اس کی تنقید اس طرح سے نہیں ہو پائے گی جیسے مغرب میں ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. یہاں ہندوستان میں یا بر صغیر میں فکشن کی تعریف شاعری کے حوالے سے کی جاتی ہے. شعری نظریے سے اسے پرکھا جا رہا ہے, اس کی تنقید. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مغرب ہے, یہ مشرق ہے, اور مشرق کے بھی مغرب کے بھی ناقدین کو آپ دیکھیں گے تو ان کی تنقید کہاں جا رہی ہے, جس چیز کو وہ وہاں پکڑ رہے ہیں, کون سی بات کہنے کی کہ جس پر وہ تنقید کر رہے ہیں. اور مشرق میں آنے کے بعد اگر فکشن کو شاعری کے ہی نظریے سے اگر پرکھا جا رہا ہے تو برا کیا ہے, اور شاعری ہے کیا؟ جیسے میں نے کہا, جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام, وہ چاہے نثر میں ہو یا نثر میں, وہ شاعری. اور شاعری ہی تخلیق کی اصل روح ہے. اس کے بغیر تخلیق نہیں, وہ چاہے نظم ہو یا نثر. شاعری اس کے لیے پہلی شرط. اب وہ شاعری کیا ہے؟ ہاشم خان کے تعلق سے میں آؤں گا, اب اس پر گفتگو کروں گا. ہاشم خان کے افسانوں کے تعلق سے. ہاں, ایک بات اس سے پہلے اور کہہ, الفاظ ٹیکسٹ جو ہوتے ہیں, معنی اس کی روح ہے, الفاظ اس کے قالب ہیں, اور قالب کے بغیر روح کا کوئی وجود نہیں. یہ کہہ دینا کہ الفاظ کوئی اہمیت نہیں رکھتے, اس کے معنوں سے مطلب, اگر الفاظ نہیں تو معنی نہیں. ہاشم خان کے افسانوں میں وہی ایک چیز جو ہے جو انہیں منفرد بناتی ہے, وہ ہے فکشن کی شاعری. ان کا ٹیسٹ, ان کی لفظیات. کہانی کہاں سے آپ نہیں لائیں گے, کہانیاں تو وہی ہیں. کیا آپ اس میں نیا کر سکتے؟ کون سی بات نہیں ہو سکتی. جذبات کا اظہار, انسانی جذبات کا اظہار صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے, ہزارہ سال سے. وہی ایک چیز ہے, آپ کتنی بار اس کو ریپیٹ کریں گے. واردات قلبی کو آپ کتنے انداز سے بیان کریں گے. روز نئے نئے الفاظ کہاں سے آئیں گے.
وہی لفظیات تو ہیں، لیکن اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنا ایک اسلوب ہے برتنے کا. وہ چیز آپ کو ہاشم خان کے یہاں ملی، جہاں ان کا لہجہ منفرد نظر آئے گا آپ کو، ان کی لفظیات میں آپ کو تازگی ملے گی. ایسا لگے گا کہ کہانی تو وہی ہے لیکن بیانیہ اس کا منفرد ہے. یہی خاص بات ہے ہاشم خان کی. کچھ کہانیوں کے بارے میں ہلکا سا ذکر کرتا چلوں ہاشم خان کے. ویسے ہی عرفان بھائی نے میری ایک بات بڑی آسان کی، ورنہ میں یہاں سب سے چھوٹا تھا، تجربہ کار ہو سکتا. کوئی بات کہہ دیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ دعویٰ سمجھ لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ آسان کر دیا. جو ممبئی میں افسانوں کی روایت کا انہوں نے ذکر کیا، عصمت سے لیے باقی لوگوں سے لیے یہاں تک سلام الفرات کا جو سلسلہ چلا، اس میں ہاشم خان کا نام خود انہوں نے پہلے جوڑ کے میرا کام آسان کہ میں اگر اس پہ پہنچوں تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ شکریہ آپ کا عرفان بھائی. مشرف عالم ذوقی کچھ دن پہلے، سال دو سال پہلے کی بات ہے، 21ویں صدی میں اردو فکشن کے تعلق سے نئے فکشن نگاروں کو انہوں نے نئے فکشن کے کولمبس کہا. ان نئے کولمبس میں فکشن نگاروں کے سب سے پہلا جو نام تھا وہ ہاشم خان، محمد ہاشم خان. سب سے پہلا نام 21ویں صدی کے فکشن کے نئے کولمبس، اردو فکشن کے نئے کولمبس میں پہلا نام محمد ہاشم خان. محمد ہاشم خان کے جو افسانوں کی خوبی ہے، میں 2018 میں اس پر لکھ چکا ہوں، اور یہ بھی ہے مجھے شرف حاصل ہوا یہ کہ میں اسے انٹرنیشنل سیمینار میں پڑھا اس مقالے میں. اسی کا کچھ حصہ ہے، اس کی تخصیص ہے جو میں یہاں بتاؤں گا، اور خاص کر کے ان کے کچھ افسانوں کے حوالے سے آپ سے ذکر کروں. ان کا پہلا افسانہ ہے سروجنی. سروجنی دیہات کی زندگی پر ہے. اس میں آپ کو دیہاتی زندگی ملے گی، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کی فضا آپ کو ملے گی. دیہات کی زندگی میں بہت افسانے لکھے گئے، ہمارے پاس کی کمی نہیں. یہ افسانہ بھی دیہات کی زندگی، لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہی ہے کہ ہاشم خان کا بیانیہ، جس انداز سے انہوں نے اس کہانی کو، جس طرح اشارے اور کنائے میں کام کیا. اب دیکھیے بات آ گئی شاعری کی. شاعری برملا نہیں کہی جاتی ہے، براہ راست نہیں، اشارے اور کنائے. یہاں ہاشم خان نے مجھ سے کام کیا. اس میں دو نوجوان کی کہانی ہے، ایک اس کے گھر کے مزدور کی اور ایک اس زمیندار کے لڑکے کی عشقیہ کہانی، جس میں نچلے طبقے سے زمیندار گھرانے کے تعلقات، ان کی وفاداریاں اور وفاداریوں کے ساتھ ساتھ جسے ہاشم خان نے ملفوف محبت کہا، وہ چھپی ہوئی، وہ چھپے ہوئے تعلقات ان کے درمیان. میں اگر بولتا رہا اس پر تقریباً 3 گھنٹہ تو نہیں بول دوں گا ان کے افسانوں پر. میں نہیں چاہتا کہ مزید بولوں، میں چاہتا ہوں کہ بس میں وہیں تک بولوں کہ ہاشم خان کے افسانوں کی اہمیت، کی تحریر کی اہمیت میں بتا سکتا ہوں. اب دیکھیے
وہ دونوں لڑکے دونوں کے محبت کی کہانی ہے، صرف ان کا بیان ہے. دیکھیے ہاشم خان بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے. ایک کو شہر جانا تھا پڑھنے کے لیے زمیندار کے لڑکے کو، اور وہ ٹیوشن ایک ساتھ پڑھتے تھے لالٹین جلا کر کے، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ ہم جدا ہونے والے ہیں. وہاں بیٹھے اس بیانیے کو کس طرح سے انہوں نے ادا کیا ہے. دونوں کے ہاتھ ورق میں الجھ گئے. یہ ٹیوشن پڑھ رہے ہوں بیٹھے کتابیں اپنی، دونوں کے ہاتھ ورق میں الجھ گئے. کاغذ کے سرے مڑنے لگے، مدھم آواز پیدا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ، جیسے ایک دوسرے کا خیال نہ رہے. ایک دریا چڑھ رہا تھا، ایک ندی اتر رہی تھی. پہلی بار یہ موڑنا خیال کا ایک الگ کیفیت ہے. یہ بیانیہ الگ ہے کہ ایک دوسرے کے خیال کو، ایک خیال کو موڑنا، جیسے کوئی ورق موڑا جاتا ہے، کتابوں کے ورق پلٹے جاتے ہیں. ایک اور اقتباس دیکھیں اسی کہانی کا. اس کا سکون، ہجر اور قرون خانہ کشمکش سروجنی کو عجیب میں ڈالے ہوئے تھے. وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے تغارچے پر پڑی مٹی پوجا کر کے انتظار میں سوچ. سروجنی کے جذبات کو تغارچے پر پڑی مٹی جو پوجا کر کے انتظار میں سوچ رہی تھی، اس سے تصویر بالکل ایک نیا انداز. اس کے جذبات کا بیانیہ بالکل منفرد کرتا ہے. اسی طرح ان کی کہانی ہے. دوسری کہانی ان کی ہے فردوس حزین. فردوس حزین کشمیر کے ماحول پر ہے. کشمیر میں جو کچھ گزر رہا ہے، اس کہانی کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے ماحول پر جہاں جبر و تشدد ہو رہا ہے، وہ چاہے دہشت گردوں کی طرف سے یا آپ سمجھتے ہیں، اس ماحول میں، اس کی جزیات میں ہاشم خان نہیں گئے. گولیاں چلنا، بارود چلنا، ڈھیر ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، کہیں نہیں گئے ہیں. کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، ایک دو جگہ ہو گیا، لیکن آپ کو پورا پوری منظر سامنے ہو جائے گا. انہوں نے اشارے کے بارے میں بات کی. پورا منظر بغیر توپ، بغیر گولی اور بغیر بارود کے، سارا منظر آپ کے تخیل کے کینوس پر نظر آئی، جبکہ اس کا ذکر نہیں ہوا. یہ وہ چیز ہے کہ جو کہیں نہیں گئی لیکن قاری سمجھ رہا. یہی وہ کہانی تھی جس کے اوپر اس سیمینار میں سلام دین رزاق صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. جو سیمینار ممبئی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ہوا تھا، اردو فکشن تھا، اور میں آپ کی ہی صدارت میں یہ مقالہ پڑھا. اس مقالے پر جب بات آئی تو آپ نے ہی یہ رائے دی تھی اس پر کہ خیر احرار صاحب نے جو پڑھا وہ چیز تو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا پھر معاملہ یہ تھا کہ 17 پیج کا میرا مقالہ 10 سے 15 منٹ میں اسے پڑھنا ہے. میں کیا کیا اس میں بیان کروں گا. جو کچھ تھا شارٹ میں، کچھ سوالات ایسے تھے. ظہیر انصاری صاحب نے سوال دہرانا نہیں، لیکن خیر اب سلام دین رزاق صاحب اس افسانے کو، اس مجموعوں کے فرض سے ہاشم خان کے تعلق سے کہنا اب وہ چیز کو آسان ہے. ذکر کو نہیں کروں گا میں. اور اب میں بات اپنے مختصر کرتے ہوئے آخر میں ہر افسانہ اپنا الگ الگ رنگ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہوں. ہاں ایک چیز ہے کہ ان کا ایک افسانہ غالب سالہ بچ گیا. حالانکہ
اس کے ہر افسانے ایسے ہیں کہ جس پر بولا جا سکے، گھنٹوں بولا جا سکے، اس کے فن کے اوپر، کہانی کے اوپر، اس کے راوی کے اوپر، اس کے مصنف کے اوپر، ہر زاویے سے بولا جا سکتا۔ لیکن ان چیزوں کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بلکہ یہاں پہ اس کے اختتامیہ کی بات کروں گا کہ ہاشم خان نے 40 سالہ بچ گیا کا جو اختتام کیا ہے اس افسانے، اس طرح کا اختتام کسی افسانے کا ملنا بڑا مشکل کام ہے۔ بہت کم ملیں گے آپ کو ایسے افسانے کہ جو اس طرح سے جو ہے ان کا خوبصورت انجام ہوا، ایک ایسا انجام جو وہاں پہ آ کر کے قاری جو ہے اپنا کینوس تیار کرے، گھنٹوں اسی میں کھویا رہے۔ اور بلکہ یہ بات میری بیجا نہ ہوگی کہ ہاشم خان کے ان سارے افسانوں میں 40 سالہ بچ گیا تھا جیسا اختتام ہوا ویسا باقی اور افسانوں میں وہ ذہن سے جلدی محو نہیں ہوگی۔ آخر چند بات میں ہاشم خان کی افسانہ نگاری کے تعلق سے، افسانہ خود پڑھیے، اس کا لطف اٹھائیے، میں کہوں وہ بات نہیں، ہاں ان افسانوں کے تعلق سے نہیں بلکہ ہاشم خان کی اب افسانہ نگاری کے تعلق سے میں چند باتیں کہیں ضرور چاہوں گا تاکہ ہمارے سینئر اسلم جاوید صاحب اچھے خطیب، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ بولتا ہوں۔ ہاشم خان کے مذکورہ سبھی افسانوں میں عورت کو کبھی دکھایا گیا، سروجنی کی سروجنی محبت کی محرومیوں کو سینے میں چھپائے اور ہونٹوں پر مسکان سجائے کسی اور کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ فردوس حسین کی قدسیہ جو کام کر رہی ہے اس کے انجام سے بخوبی واقف ہے، کہانیوں سے پرے کی ناہید سماجی دباؤ کے تحت مجبور ضرور ہے لیکن کمزور نہیں، وہ خود موت سے نہیں ڈرتی لیکن چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے بشیر کی بیوہ اور بچے یتیم نہ ہو۔ جنازہ گزشتہ زندگی کا کہ رجنی کنول تنہا مصائب زندگی سے لڑتی ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں کی آئینی بلا خوف حقائق کی تلاش میں سرگرم رہتی ہے، اور 40 سالہ بچ گیا کہ پولیس کی لڑکی پولیس آفیسر کے ظلم پر انصاف کے لیے عدالت کے چکر کاٹ رہی ہے۔ غرض کہ ان کے یہاں عورت کمزور نظر نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہاں عورت کا جو وجود صرف فطری تقاضے کی تکمیل ہی کے لیے نہیں، حرکت زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور شاید اسی لیے جنہوں نے اپنے افسانوں کو عورتوں کے نام ہی انتخاب کیا۔ افسانہ سروجنی میں دلارے کی شباہت خلیق احمد سے ملا کر اور کویتا کی بیوگی کا سہارا خلیق احمد کو بنا کر جہاں دیہی سماج کی برائیوں کو ظاہر کیا گیا ہے، وہیں افسانہ جنازہ گزشتہ زندگی کا رجنی کنول اور 40 سالہ بچ گیا کی ہیروئن کے ذریعے عدالت کی کوتاہیوں اور ناانصافی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ علاوہ فردوس حسین نے کشمیریوں کے ساتھ ملٹری اور جنگجوؤں کی زیادتی، کہانیوں سے پرے میں عورت ذات پر سختی اور حق تنقید، جنازہ گزشتہ زندگی کا میں اسماعیل کا فرضی پولیس مدھیڑ میں مارا جانا، 40 سالہ بچ گیا میں فساد کے موقع پولیس آفیسر کے ذریعے لڑکی کا جنسی استحصال اور اس کے ساتھی اتل کو مار کر اس کی لاش کو فساد کے لیے ایک خاص رنگ دینا اور اس شخص کو پولیس والوں کا بلوائیوں کے سمت بھیجنا وغیرہ جیسے واقعات کا سرسری ذکر کر کے حکومت، سیاستدان اور پولیس والوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر توجہ دلائی۔ لڑکی کے ساتھ پولیس آفیسر کے وحشیانہ سلوک اور ہوسناکی پر کس سلیقے سے اشارہ کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن بڑے قد اور لمبی انگلیوں والا آفیسر اپنے جونیئر سے کہہ رہا تھا، اب یہ لڑکی بھی انجوائے کرنے لگی ہے، مزہ نہیں آ رہا، اسے بھی ٹھکانے لگا۔
ہاشم خان کے افسانوں میں دیگر کرداروں کے ساتھ کچھ اہم کرداروں کی موت بھی ضروری ہے، جیسے سروجنی میں دلارے کو کبیتا اور خلیق احمد کی موت، فردوس حضی میں قدسیہ امین کی موت، کہانیوں سے پرے میں بشیر اور ناہید کی موت، جنازہ گزشتہ زندگی کا میں رجنی کنول بشیر اور ان کے بیٹے منصور کی موت۔ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں میں کشفی کی موت اور غالب سالہ بچ گیا بیعت الڈھور اور اس شخص کی موت۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہاشم خان کے افسانوں میں جذباتی اور تاثراتی فضا قائم کرنے کے لیے معاون کردار کے ساتھ ساتھ اہم کرداروں کی موت اور فطری تقاضوں کی تکمیل کا بیان بنیادی جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نئے موضوع کا تقاضا کسی تخلیق کار سے کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ ظہور میں وقوع کی تلاش تو جاری رہتی ہے، لیکن نیا موضوع بہت مشکل ہے۔ ایسے معاملے میں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ کیسے کہا گیا۔ ہاشم خان کے افسانوں میں جو کشش ہے وہ ان کا بیانیہ انداز۔ کہانی کی ابتدا چاہے آغاز سے ہو یا درمیان سے یا پھر انجام کے پس منظر سے، کہانی کے راوی وہ خود ہو یا کہانی کا کوئی کردار، لیکن پلاٹ کی ایک دوسرے سے جڑی کڑیاں کہانی کے تسلسل کو لڑکھڑانے نہیں دیتی۔ ان کے یہاں جملے ڈھلے ڈھلائے نہیں لگتے، کسی موضوع پر عام طور سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ سے وہ گریز کرتے ہیں اور ان کا مترادف یا نعم البدل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی موضوع کے بیان میں تفصیل کے بجائے اختصار سے کام لیتے ہیں، جذبات نگاری اور منظر نگاری کے لیے جزیات کا استعمال اسی قدر کرتے ہیں جس سے ایک تاثراتی فضا قائم کرنا ضروری ہے۔ رمز و اشارہ ان کی تحریر کا خاص وصف ہے اور ان کے افسانوں کا حسن اور جان۔ مجموعی طور پر ہاشم خان کی تخلیقی اور فنی صلاحیت کا اعتراف قاری کے لیے عجب نہیں، وہ کسی بھی واقعہ یا موضوع کو خلق کرنے پر قادر ہیں۔ ان کے افسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ واقعات کی تفصیل میں جانے کے بجائے رمزیہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اس میں فکر و جذبے کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ قاری خود ایک خیالی جہان کی سیر کرنے لگتا ہے۔ ان کے مؤثر جملے ایک فریم کی طرح ہوتے ہیں جو قاری کو مصوری کے لیے راغب کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے افسانوں میں کسی کیفیت یا واقعہ کے ذکر میں ایسے الفاظ کبھی ملیں گے جو کثرت استعمال سے اپنا اثر ختم یا کم کرتے ہیں۔ اختصار بیانی میں انہوں نے اپنے ذخیرہ الفاظ سے خوب کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں زبان و بیان کی تازگی کا احساس ہے۔ ایک اچھے افسانے کی خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے ذہن و دل پر دیرپا اثر ہے۔ اس لحاظ سے ہاشم خان کے اب تک کے افسانے کامیاب کہے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ افسانوں اور ان کی افسانہ نگاری پر یہ مضمون ایک طرح سے گفتگو کا آغاز ہے۔ مضمون کی طوالت کے مد نظر بہت سی باتوں کو نظر انداز کیا گیا اور 21ویں صدی سے افسانہ نگاری کی شروعات کرنے والا یہ بات میں جو اب کہہ رہا ہوں یہ آج سے 2 سال پہلے کہا تھا اور مشرف عالم ذوقی کا مضمون اس کے بعد ہے۔ یہ بات افسانہ پڑھنے کے بعد کہ 21ویں صدی سے افسانہ نگاری کی شروعات کرنے والوں کی تخلیقات سے متعلق کوئی خوش آئند رائے قائم کرنا قبل از وقت ہو گئی، لیکن محمد ہاشم خان کے تعلق سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انہیں ان چند لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں جن کا آغاز ان کے کامیاب اور خوبصورت انجام کا پتہ ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اب ان پر بات شروع رہے ہوتے رہے، ناقدین کی آرا یہ سب چیزیں آتی ہیں جب تو شروعات۔ السلام علیکم۔ سامعین، ابھی اعظمی صاحب آپ سے ہاشم خان کی تحریر، ان کی کتاب، ان کی کہانیوں پر گفتگو فرما رہے تھے۔
और मुझे फैसरुल जाफरी का शायर अबू जी का शेर याद आ रहा था कि तुम भी न याद आओ तो अफसाना खत्म हो, तुम भी न याद आओ तो अफसाना खत्म हो, खुद को भुला चुके हैं कहानी समझ के। तो ये बहरहाल ये जाफरी साहब का अपना अंदाज़े बयान था। एरार साहब ने ये कहा कि हाशिम खान के यहाँ का जो बयानिया है वो इंतहाई खूबसूरत है। मैं एक आध दो जुमले और बोल के आपसे अगले मुकर्रिर को आवाज़ दूंगा। सलाम भाई, एक बार बुरहानी कॉलेज में हमारे ज़माने तालिब इल्मी में हम लोगों ने राजेंद्र सिंह बेदी साहब को बुलाया था। तो मैंने सारे उर्दू के जितने भी लोग थे, मैं तो कॉमर्स का था, लेकिन बहरहाल उर्दू का जो पर्चा होता था उसमें हम लोगों की शमूलियत होती थी, हामिद की और मेरी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि बेदी साहब, हम ये जानते भी हैं, हमने सुना भी है कि आपके मिजाज में बेपनाह मिजाज है, बहुत शिगुफ्तगी है आपके यहाँ मिजाज में। आप अपने अफसानों को और कहानियों को उस मिजाज निगार से कैसे बचा लेते हैं? तो मैं इस बात को हाशिम खान से पूछना चाहूँगा कि वो अपनी मिजाज की जो सख्ती है, इसको आप बिल्कुल नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने मिजाज कहा, और मिजाज आदमी का इंडिविजुअल मामला होता है। तो जो हाशिम खान के मिजाज की सख्ती है, वो उनके अफसानों में वो उसको शिगुफ्तगी के साथ कैसे बचा लेते हैं। तो कभी हाशिम खान मुझे सलवा पे चाय पिलाते हुए बता दें कि वो जो सख्ती है वो उनके अफसानों में क्यों नज़र नहीं आती। बहुत अच्छे अफसाने हैं, आप यकीन करें कि यहाँ किताबें भी रखी हुई हैं। मैं दरमियान में ऐलान कर दूँ कि आज हमारा और आपका ये फरीज़ा है कि जो किताब हमारे और आपके सामने पेश होने जा रही है, हम उसको खरीद कर यहाँ से जाएं। ये उर्दू दोस्ती का तकाज़ा है। बहरहाल मैं अगले मुकर्रिर को आवाज़ देना चाहता हूँ। वो मोहतरम अनवर मिर्ज़ा साहब हैं, मज़मून निगार हैं, बड़ी अच्छी नज़र है अफसाने पे, कहानी पे और अदब पर। मैं अनवर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, हमारे मेहमान मुकर्रिर हैं, और उनका इस्तक़बाल करें बड़ी खुशदिली के साथ। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ, अब आई आवाज? अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात यह है कि मैं कोई मुकद्दर नहीं हूँ, मेरा नाम या मुकद्दर के तौर पे दिया गया है। बहुत कम लफ्जों में अपनी बात कहूँगा मैं बहुत कम बोलता हूँ और लफ्जों को खर्च करता हूँ। रस्म इजरा के मुबारक मौके पर पेश नजर अफसाने मजमूआ और अफसाना निगार की तारीफ और तौफीक जमीन आसमान एक करने के बजाय बस इतना ही कहूँगा कि कहानियों से परे उर्दू अदब में काबिल कदर इजाफा है, जिसके लिए अफसाना निगार कौम पर हाशिम खान शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके अफसानों में जिंदगी और किरदार लाइफ टेलीकास्ट की तरह सीधे लगते नजर आते हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियत बेपनाह है। सिरात मुस्तकीम की तरह सीधी बात को भी मौजू को अपने मुनफरिद तख्लीकी अंदाज में बयान करते हैं। आज उर्दू फिक्शन में साहिल पसंद कलाकारों के कोताब है, मगर कहानियों से परे का अफसाना निगार इस फहरिस्त में शामिल नहीं है।
मोहम्मद हाशिम खान मुश्किल पसंद है। हर अफसाने में एक नया चक्रव्यूह तख्लीक करते हैं, तारीखों में खींच लेते हैं, फिर कमाल हुनरमंदी से खुद को तो चक्रव्यूह से पकड़े हुए आफियत निकल जाते हैं, मगर तारीख को तासुर के तिलिस्म से निकलने में वक्त लगता है। शुक्रिया। मैंने कहा शायद कैनवर साहब बैठकर कुछ बोलना चाहते हो, और अब मैं हमारे मोहतरम ब्रदर एजाज हिंदी साहब का आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो अपने तासुरात हाशिम खान पर और उनकी किताब कहानियों से पढ़े पर। एजाज भाई, इस्तकबाल है आपका, आप भी इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। दूसरी बार मुझे बर्दाश्त करें। मोहम्मद हाशिम खान कल तक बेशक एक अनजाना नाम रहा, लेकिन आज हिंदोपाक से लेकर बैरून ममालिक तक वो अपनी पहचान बना चुके हैं। मेरी उनसे पहली मुलाकात ब्लैक बर्ड्स पब्लिकेशंस के तहत इफ्जा निशात के शेरी मजमूए ज़बान की इशारत के दौरान हुई। उसके कुछ अरसे बाद हाशिम खान के एजाज़ में एक अफसानवी नशिस्त यहीं इसी स्कूल के हॉल में उर्दू लिटरेरी फोरम के बैनर तले शाहिद नदीम की सदारत में मुनक़िद हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना तवील अफसाना सरोजनी सुनाया, जिस पर काफ़ी सैर हासिल बहस भी हुई और शाहिद नदीम ने नहायत वक़ी तज्ज़िया किया था। इधर पिछले कुछ बरसों से हाशिम खान फेसबुक पर अपनी बालिग़ तहरीरों के सबब पसंद और नापसंद के तराजू में झूलते रहते हैं। उन्हें इस बात से ना कोई मतलब है, ना कोई शिकायत कि लोग उनकी बदज़बानियों का क्या असर लेते हैं, बल्कि उन्होंने तो शमसुर रहमान फारूकी के गाली वाले तकिए कलाम के हवाले से अपनी बात को जायज़ ठहराने की कोशिश भी की और बकौल गालिब गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ कि अमली तफसीर भी बन गए। उनकी अफसाना निगारी के चर्चे फेसबुक पर होते रहते हैं और अक्सर आप उनसे दरियाफ्त करते रहते थे कि आपका अफसानवी मजमुआ कब आएगा, जिसके जवाब में वो मज़ीद कुछ इंतज़ार का वादा करके चुप हो जाते और बिलाखिर एक दिन उन्होंने अपने अफसानवी मजमुए कहानियों से परे का टाइटल कवर शायद, जिसकी खूब पजीराई हुई। फिर वो दिन भी आया जब किताब की इशाअत से खुशखबरी मिली और किताब की खरीदो फरोख्त का एक नया फार्मूला निकाला है कि किताब यूं भी बेची जा सकती है। हाशिम खान ने ऐलान किया कि किताब की इजाज़ी कॉपी किसी को भी नहीं दी जाएगी। अलबत्ता लोग पेशगी बुकिंग करके रियायती निर्ख पर किताब हासिल कर सकते हैं। ये फार्मूला कितना कामयाब रहा ये तो हाशिम खान ही बता सकते हैं, इसलिए कि उर्दू वालों में किताबें खरीद कर पढ़ने का रुझान ज़रा कम। लेकिन ये किताब इतनी खूबसूरत छपी है कि इसकी खरीदारी नुकसान का सौदा नहीं। हमारे इलाके मुमरा कौसा में शायद तो बहुत मिलेंगे, लेकिन नस्ल निगार ढूंढे से नजर नहीं आते। इस कैदुर्रिजाल में हाशिम खान जैसा बेबाक अफसाना निगार अपनी तख्लीकात के बेहतरीन मजमूए के साथ नमू पजीर हुआ है, तो ये उर्दू अदब के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। हाशिम खान अपने ताल्लुक से लिखते हैं कि उनका कोई खास इल्मी और अदबी पस मंजर नहीं, ताहम अदब से उनका सिलसिला कायम है। बकौल गालिब गो मैं रहा रही ने सितम आए रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से काफिल नहीं रहा। ये मिज़दाक ये अदब से काफिल नहीं।
کہانیوں سے پرے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو بقول ان کے کل 5 برسوں کی تخلیقی ریاضت پر مشتمل ہے۔ لیکن ان افسانوں میں شامل کردار، ان کی فعالیت اور سب سے بڑھ کر ان کے افسانوں کی زبان ان کی عمر کے ایک متدبر حصے کا حاصل نظر آتی ہے۔ ان کی کہانیوں کے زیادہ تر کردار نسوانی ہیں، جیسے قدسیہ، عروسہ، سروجنی، نصرت، رتنی کول، سعدی، صوفی وغیرہ، اور اکثر یہ کردار خود کلامی کی کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں۔ کہیں تو یہ بہت بولڈ اور بہادر نظر آتے ہیں اور کہیں سماج کے دبے کچلے رویوں کے شکار۔ ایسا غالباً اس لیے بھی ہے کہ ہاشم خان نے اپنی کتاب کا انتساب اپنی امی کے نام کیا ہے اور ان تمام خواتین کے نام جنہیں عز و شرف کے ساتھ کے حق سے محروم کر دیا۔ ہاشم خان کی کہانیوں میں جہاں بہت چونکا دینے والے موڑ ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں، وہیں جسمانی اتصال کی رودات بیان کرتے ہوئے وہ نثر میں شاعری کرنے لگتے ہیں۔ ملاحظہ کریں کچھ اقتباسات۔ پگڈنڈیاں سگڑ گئی، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کہانی سمجھ گئی۔ تشنگی کے صحرا میں بھٹکنے والی روحوں کو آب حیات نے سیراب کر دیا تھا۔ تنگنائے غزل سے کچھ قطرے نکل کر تپتی گانوں کے ریخسار پر مصروں کی صورت پھیل چکی، کہانی پھر روشن ہوئی۔ دونوں پوجا کرتے اپنے اپنے ہنر آزما رہے تھے۔ منصور اس باہمی گزارگری کا منتہا کمال تھا۔ کہانی جنازہ خوگشتہ زندگی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ کچھ علامتیں خاصی دلچسپ اور معنی خیز ہیں، جیسے مسام انعام، سانسوں کی مہک، پسینوں کی چمک، پھولے کی کیلیاں، لب ڈالی کا رس، پستانوں کی روشنی، رانوں کا ریگزار اور پستان میدانی پیلے وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کے ثبوت میں جب آپ ان کی بہت سی کہانیاں پڑھ لیں گے تو یقیناً میری بات کی تائید ضرور کریں گے، اور یہ میں آپ کی ثوابی پر چھوڑ رہا ہوں۔ ہاشم خان کی کہانیاں ہر اس واقع، حادثے، انٹر کاسٹ میرج کی تشناکامی اور انجام کار موت یا خودکشی، فسادات، سرمایہ دارانہ استحصال جیسے ان گنت موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ انہوں نے قدرتی مناظر کی تصویر کشی بھی بڑے ہی دل فریب انداز میں کی۔ مثلاً کوٹیشن ہے، آبشار کی زیری لہروں کی بازگشت وصال و فراق کے زمزم میں سنا دی۔ خورشید رات کی وسیع قبر میں داخل ہونے کی تیاری کرنا، کہانی پھر پروسیس۔ ایک اور اقتباس، ارہر کے چھوٹے چھوٹے سبز پتوں کی موجودگی یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے فلک نے زمین کے اس گہنوا بدن پر سبز پودی اچھالی، کہانی سروجنی۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہانی سے پرے ہونے والی بازگشت کو بھی درشایا۔ مثلا وہ دالان میں بیٹھا بے چینی کا پیرہن اوڑھے ہو گیا، کہانی سروجنی۔ برآمدے میں رفتگاں کے پری خانے میں ایک گھنگرو بجا، کہانی سروجنی۔ بڑھاپے میں یقین و گمان کے درمیان کی روشنی مبہم اور مفقود ہو جاتی ہے، صرف ایک پہن کی لکیر روشن رہتی ہے، کہانی دیوار کا حق کیوں۔ ایک چیز جو ان کی کہانیوں میں شدت کے ساتھ نظر آتی ہے وہ موت کی اٹل حقیقت ہے، جس کا اظہار تقریباً کہانی میں، ہر کہانی میں کسی نہ کسی بیان میں کرنا ہے، اور کہانیوں سے پرے کی بیشتر کہانیاں موت کے اٹل ہونے کی مختلف پہلوؤں سے انسانی زندگی کے خاتمے کی حسرتناک انجام ظاہر کرتی ہیں۔ اکثر کہانیوں کا اختتام انتہائی چونکا دینے والا ہے، جسے پڑھنے کے بعد کہانی کا پورا جسم ذہن و دل پر طاری رہتا ہے، بلکہ کہانی کو دوبارہ شروع سے پڑھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ للہ للہ لوری ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہاشم خان نے اردو شاعری کے 3 اہم شاعروں
غالب، اقبال اور فیض کے تعلق سے بڑے بلیغ اشارے کیے۔ غالب کے اشعار کے ذریعے بڑے علامتی انداز میں کہانی بتانے والے بنے، مگر دیگر کہانیوں کی طرح اس کہانی کا انجام بہت بڑا تھا۔ کہانیوں سے پہلے کی آخری کہانی المیہ، اس کہانی میں کہانی کار بڑی باریکی سے امرت پرستی کی منظر کشی کی ہے۔ دراصل یہ المیہ کا اختتامیہ ہے، جس میں ایک سرمایہ دار ایک محنت کش میکینک کا استحصال کرتا ہے۔ ہاشم خان کی کہانیوں کے موضوعات بھلے ہی وہی ہوں جو برسوں سے آزمائے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کی زبان، ان کا ٹریٹمنٹ عام روایتی کہانیوں سے بالکل الگ ہے اور ان کے لیے ایک منفرد مقام کا متقاضی ہے، جو اس کتاب کی اشاعت کے بعد اسے قبول کیے جانے پر منحصر ہے۔ میری نظر میں مطالعے کے دو طریقے، یا تو آپ سمجھ کر پڑھیے یا پھر پڑھ کر سمجھیں۔ سامعین، ہاشم خان کی تحریر ان دونوں طریقوں کو آپ سے تقاضا کرتی ہیں۔ اور سامعین، میں اپنے ذاتی تاثرات اعجاز بھائی کی تقریر اور ان کے تاثرات پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ شاعری کے علاوہ نثر پر اپنی تنقید، اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں تو ان کے مطالعے پر حیرت ہوتی ہے اعجاز بھائی آپ۔ اور ہمارا شہر ایسے نگینوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ ایک شخص ہمارے درمیان موجود ہے، وہ کوسہ میں نہیں نیرول میں رہتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ہمارے ہیں۔ وہ چاہے مکہ چلے جائیں، چاہے وہ یوسفی صاحب سے داد لے لیں، چاہے کرنل محمد خان سے داد حاصل کر چکے ہوں، لیکن نادر خان سرگرو ہمارے اپنے ہیں۔ جتنے خوبصورت وہ دکھتے ہیں، وہ یہ جملہ قاسم امام بولتے تو بہت اچھا لگتا، شاید میری زبان سے اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن جتنے خوبرو وہ ہیں، ان کی تحریر جن لوگوں نے پڑھی ہے، بلکہ میں تو نادر سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی دوسری کتاب کا اجرا بالکل اسی جلسہ گاہ میں کریں اور ہم ان کی کتاب کا استقبال کریں۔ میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کی زمانہ ہندوستان میں نادر خان سرگرو جیسا مزاح نثر میں لکھنے والا شاید ہی کوئی۔ میں انہیں آواز دیتا ہوں ایک چھوٹی سی گفتگو کے لیے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج 1 گھنٹے نہیں بولیں گے۔ استقبال ہے۔ بہت شکریہ عرفان جعفری صاحب نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا 1 گھنٹہ نہیں ہوا۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ کب برداشت کیا؟ ہاشم خان سے عمرہ میں ایک دوسری ملاقات ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ملاقاتیں جناب مارک زکربرگ کے توسط سے ہوئی۔ یہاں حاضر بیشتر اہل علم سے فیس بک میں ہی دور رہتے ہوئے قریب کے۔ ہاشم خان کو کہانیوں سے پرے کی اپنی زندگی میں اشاعت پر مبارکباد۔ میں نے بعض افسانے، لیکن افسانوں کے ظہور میں آنے سے قبل میں ان کے تبصروں کا مارا ہوں، ان کی زباندانی کا قائل بلکہ چوٹ کھایا ہوا ہوں۔ بیشتر گروپس اور فیس بک پر منعقد تقاریب میں ان کے تبصرے پڑھے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اکثر افسانہ نگاروں کو دیکھا ہے کہ وہ افسانہ لکھنے سے زیادہ توانائی ان سے تبصرے لکھوانے میں صرف کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہاشم خان نے اندھے گھڑوں پر پانی ڈالنے کی بجائے
کہ ہاشم خان نے اوندھے بڑھوں پر پانی ڈالنے کی بجائے اپنا خزان بھرنے کو ترجیح دی، جو آج افسانوں سے لبالب ہمارے سامنے ہے۔ فیس بک پر ہاشم خان کی برسوں سے ایک ہی تصویر آویزاں ہے، اسے دیکھ کر علامہ اقبال کی وہ مٹھی یاد آتا ہے جس پر سر ٹکائے وہ کچھ سوچتے نظر۔ بات کو ان کے چاہنے والوں نے انہیں مسلمانی لباس پہنا دیا، اصل تصویر ان کی سوٹ بوٹ میں تھی۔ اب بھی تشفی نہیں ہوئی تو ہاتھ میں قرآن شریف تھما دی۔ پھر دائیں بازو والوں کو خیال آیا کہ شاعر اسلام کو زیر نہیں دیتا کہ بائیں ہاتھ میں قرآن تھامے تصویر کو فلپ کر دیا فوٹوشاپ۔ اس کے باوجود تصویر میں کمی شدت سے محسوس ہوئی تو پس منظر میں ایک سبز جھنڈے کا اضافہ کر دیا۔ ممکن ہے بعد از مرگ یہ تصویر کھنچوانے کے واسطے انہیں گھڑی دو گھڑی کے لیے بھلا لیا گیا۔ بات ہو رہی تھی ہاشم خان کی تصویر کی، جس میں ان کے منہ کے آگے ایک مکہ ہے، جو ان کے تبصروں میں نظر آتا ہے، بلکہ جم کے پڑتا بھی۔ بہت شکریہ۔